अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं खैबर क्रॉनिकल्स और मैं हूं वरीश हसन। खैबर क्रॉनिकल्स की इस नई पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। आज की पॉडकास्ट में हम पाकिस्तान की एक अहम डिप्लोमेटिक कामयाबी के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए किस कदर अहम है, किस कदर रीजनल और ग्लोबल लेवल पर अहमियत रखती है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़िदा दिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा सर, पहले तो ये बताइए कि ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए किस कदर अहमियत रखती है रीजनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर? देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से इल्ज़ाम लगता रहा है ख़ुसूसन हिंदुस्तान की तरफ से कि जी पाकिस्तान रियासती सतह के ऊपर दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, या पाकिस्तान के अंदर वो मतलूब लोग हैं कि जो हिंदुस्तान को मतलूब हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ वाक़यात में ये मुलव्वस हैं, ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता रहा है। और फिर बाज़ हवालों से अफ़गानिस्तान के हवाले से भी किसी ज़माने में ये कहा जाता रहा कि जी अफ़गान तालिबान जो हैं इनको पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है। तो ये सारे इल्ज़ामात एक तरफ, और दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी कामयाबी देखें सिफारती हवाले से, और हिंदुस्तान आज भी सरगर्म है ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान शुरू दिन से ये कह रहा है कि जब से ये मसला शुरू हुआ है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। बिल्कुल। अब आप देखें, पहलगाम वाक़या होता है, उसमें 26 या 28 लोग मारे जाते हैं, अफसोसनाक वाक़या है। बिल्कुल। पाकिस्तान में कोई एक हफ़्ता ऐसा नहीं गुज़रता, बल्कि कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रता जहाँ इस किस्म के वाक़यात ना हुए हों। बिल्कुल। अब आप देखें कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के आदाद शुमार जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हैं, 745 अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं पिछले 5 महीने में। तो ये तादाद और इस तरह के आदाद शुमार अगर हिंदुस्तान से आना शुरू हो जाएं तो फिर वो लोग तो चीख चीख के मर जाएंगे पाकिस्तान ने किया, क्योंकि जो भी छोटा बड़ा वाक़या होता है पाकिस्तान पे ब्लेम लगाया जाता है। अच्छा, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है, इंतहाई अहम फोरम है, और दुनिया भर के जो तनाज़ात होते हैं, दुनिया भर के जो इस किस्म के मसाइल होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किए जाते हैं। ऐसी कमेटी जो जैसे नाम से ज़ाहिर है काउंटर टेररिज्म कमेटी, इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी, उस कमेटी की नायब सदारत पाकिस्तान को मिल रही है। ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी। एक तरफ हम देखते हैं कि शशि थरूर साहब जो हैं वो सरगर्म हैं हिंदुस्तान के लिए, वफ़द जो है हिंदुस्तान का वो अमेरिका में मौजूद है, वो वहाँ पे कर क्या रहे हैं? वो वहाँ पे गाने गा रहे हैं महफिलों में। पाकिस्तान का जो वफ़द है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में इंतहाई कंपोज्ड उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक बहुत ही सस्ती कापी करार दिया नेतन्याहू का, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। पाकिस्तान, अच्छा, उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि जी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को मिलकर काम करना चाहिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है या ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उनका भी मुश्तरका तौर पर ख़ात्मा किया जाए। अब जब हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के अलायंस की बात करते हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि जी चीन चाहता है कि इस खत्ते में अमन हो, अफ़गानिस्तान में भी अमन हो और पाकिस्तान में भी अमन हो, और फिर ज़ाहिर है कि एक ऐसा फोरम कि जहाँ पर दुनिया भर के जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो डिस्कस होते हों, यानी वो इक़दामात कि जो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए उठाए जाएँ अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल के ऊपर, वहाँ पे पाकिस्तान को ये सीट मिलना, ये ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी सिफारती नाकामी है हिंदुस्तान के लिए। ये बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, और मेरा ये ख़्याल है कि दुनिया अब ये तस्लीम दुनिया ने कर लिया है कि हाँ, पाकिस्तान वाकई दहशतगर्दी का ख़ुद शिकार मुल्क है, और पाकिस्तान चाहता है कि जिस तरीके से ये सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे सीट मिल गई और वहाँ पे इजलास होंगे, पाकिस्तान का नुमाइंदा वहाँ पे नायब सदर के तौर पर वहाँ पे बैठेगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा।
پاکستان نے صرف زبانی کلامی نہیں، پاکستان نے گزشتہ کئی دہائیوں سے آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کے خلاف جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جی فلاں ایک آپریشن ہو گیا اور اس کو ایک بڑا نام دے دیا. مختلف ناموں سے ہم نے آپریشنز یہاں پہ دیکھے ہیں، سوات میں، خیبر میں، مومند میں، باجوڑ میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، ٹھیک ہے، اور بلوچستان کے اندر، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو کا سلسلہ تو چل رہا ہے. بالکل، وہ تو ایک حکمت عملی کے تحت وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ جو مسلسل کوششیں ہیں، اور اس میں جو ہماری قربانیاں ہیں، ہماری فورسز کی قربانیاں، ہماری پولیس کی قربانیاں، اور ہمارے عام شہریوں کی قربانیاں، ظاہر ہے کہ دنیا اندھی نہیں ہے، دنیا یہ سب دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت موجودہ دفاعی بجٹ کا زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے خرچ ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ سیٹ کا ملنا، اور اس میں پھر دنیا بھر کا ایسے جو معاملات ہیں وہاں پہ ڈسکس ہونا، اس میں پاکستان کی اتنی اہم پوزیشن، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت اچیومنٹ ہے، بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا فدا سر، یہ بتائیے کہ پاکستان کو UNSC کے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا وائس پریزیڈنٹ جو بنایا گیا ہے، اس پہ کیا رول ہوگا، کیا سگنیفیکینس، اور پاکستان کے لیے کتنی اپرچونیٹیز ہمیں ملی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو وہاں پہ صرف پاکستان کے معاملات ڈسکس نہیں ہوں گے، وہاں پہ صرف اس خطے کے معاملات ڈسکس نہیں ہوں گے، وہاں پہ پوری دنیا کے معاملات ڈسکس ہوں گے. جہاں پہ یعنی عرب ممالک میں آپ دیکھیں، یورپ میں آپ دیکھیں، دہشت گردی کے مختلف واقعات جو ہیں یہ امریکہ میں بھی ہوتے رہے ہیں. 9/11 کا ایک بڑا واقعہ، اور اسی طرح یورپی کنٹریز میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو اس کمیٹی کی جو نائب صدارت ہے یہ پاکستان کے پاس ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں پھر ہمارے خطے کے جو مسائل ہیں، افغانستان، پاکستان، اسی طرح ہندوستان، تو یہ سارے معاملات اس کمیٹی میں ڈسکس ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ اس میں مختلف ممالک کی نمائندگی ہے، اپنے اپنے مسائل یہ لے کر جائیں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم ایک کامیابی ہے. ہم اگر صرف اپنے یہاں پہ دیکھیں، سفارتی محاذ کے اوپر دیکھیں، اور سفارتی جو باریکیاں ہوتی ہیں وہ سمجھنے والے لوگ یہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس قدر سبکی ہوئی ہے ہندوستان کی. ہم تو اس تناظر میں بھی بات کرتے ہیں نا، پاکستان اور ہندوستان کے تناظر میں ہم تو ٹھیک ہے، کامیابی تو ہے، ایک سفارتی بڑی اچیومنٹ تو ہے، لیکن ہم اس تناظر میں بھی بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے سفارتی محاذ کے اوپر، اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. بالکل. اچھا سر، افغانستان کے ساتھ مطلب ہمارے کیا تعلقات ہوں گے اس سب کے بعد؟ دیکھیں، یہ ایک کمیٹی جو ہے، یہ دوسری کمیٹی جس کی پاکستان کو سربراہی ملی ہے، صدارت ملی ہے، وہ ہے طالبان کے اوپر، خصوصاً طالبان کے اوپر جو پابندیاں ہیں اس پر جس طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے ان پابندیوں پر، اس کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، اس کی سربراہی پاکستان کو ملی ہے. یہ دوسری کمیٹی ہے، ٹھیک ہے. تو پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ دن بدن بہتر ہونے جا رہے ہیں، بہتر ہوئے ہیں، اور پاکستان بہت قریب پہنچ چکا ہے اس فیصلے کے کہ جس فیصلے کا انتظار ہے، کہ یعنی پاکستان یہ اعلان کرے باقاعدہ طور پر کہ ہم نے افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا ہے. جو ایک ناظم الامور کی سطح تک ہمارے سفارتی تعلقات تھے افغانستان کے ساتھ، اب وہ بڑھ چکے ہیں سفیر کے لیول تک، ٹھیک ہے. ہمارا ایک فل فلیج سفیر کابل میں، افغانستان کا فل فلیج سفیر جو ہے اسلام آباد میں کام کرے گا. تو یہاں سے تعلقات ظاہر ہے کہ بڑھ گئے. اب یہ جو کمیٹی ہے یہ صرف نگرانی کی کمیٹی ہے، یہ کوئی فیصلہ ساز کمیٹی نہیں ہے. فیصلے ہوتے ہیں سیکیورٹی کونسل میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے مختلف کمیٹیاں پھر کام کرتی ہیں. سیکیورٹی کونسل نے پابندیاں لگائیں طالبان کے اوپر، ان کے مختلف رہنماؤں کو ایک بلیک لسٹ میں ڈالا یا ٹیررسٹ کی لسٹ میں ڈالا، یہ پابندی. ان پر سفری پابندیاں عائد کر دی گئیں، یہ پابندی. ان کے اثاثے منجمد کر دیے، یہ پابندی. اب ان پابندیوں کا جو اعلان ہے اس پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کی جو نگرانی کرے گی یہ کمیٹی کرے گی، اور اس کی سربراہی پاکستان کے پاس ہے. یعنی سیکیورٹی کونسل اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر یہ کمیٹی صرف نگرانی کرے گی. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر طالبان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے مستقبل میں آتا ہے تو پھر وہ انگلیاں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں افغان طالبان کی طرف سے.
اگر ان کو کوئی رعایت ملتی ہے تو اس کا کریڈٹ جی پاکستان کو اس لیے دیا جائے کیونکہ وہ اس کمیٹی کی سربراہ ہے. یہ نگران کمیٹی ہے, یہ ان سارے معاملات کو دے گی. لیکن یعنی اس سے پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ مختلف ملکوں کا جو ایک مجموعہ ہے اس کا نام ہے, مختلف نمائندگان موجود ہیں, مستقل مندوب ہمارے موجود ہیں, ہمارے سفیر وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ مختلف جو نمائندگان ہوتے ہیں مختلف ممالک کے, ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب دنیا کے کسی ملک نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. یہ افغان حکومت کو بھی پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کی اس وقت کیا اہمیت ہے. اہمیت ان کی نظر میں ہے, تو اس لیے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا یعنی طالبان کا نمائندہ جو ہے اقوام متحدہ میں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ اس وقت اقوام متحدہ میں جو افغانستان کی نمائندگی کرنے والا شخص ہے یہ طالبان کا نمائندہ نہیں ہے. یہ سابقہ دور میں اس کو مقرر کیا گیا تھا, غالباً اشرف غنی کے دور میں مقرر کیا گیا تھا. وہ وہاں پہ افغانستان کی نشست سنبھالے ہوئے ہے. طالبان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا نمائندہ یعنی طالبان کا نمائندہ جو ہے یہ وہاں پہ بیٹھنا چاہیے. تو تعلقات اس طرف جو ہے پاکستان اور افغانستان کے بڑھ رہے ہیں. دوسری طرف یہ پاکستان کے لیے بڑی سفارتی ایک کامیابی ہے. اسی طریقے سے جیسے وہ انسداد دہشت گردی کمیٹی کی نائب صدارت ملی ہے, اب یہ جو نگران کمیٹی ہے اس کی سربراہی پاکستان کو ملی ہے. اچھا سر, یو این ایس سی کے 15 ممبرس کمیٹی میں پاکستان کو وائس چیئر بنایا گیا یہی کہ, تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے پاکستان کی گلوبل ڈپلومیسی کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ پاکستان کی جو سفارتکاری کا عمل ہے یہ اس وقت بھی جاری ہے, اور خصوصاً ہم ایک نئے دور کا آغاز دیکھتے ہیں پہلگام واقعے کے بعد. بالکل دنیا بھر کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں. دنیا بھر کی نظریں اس طرف ہو گئی ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی اور پھر اس کی بنیادی وجہ کشمیر ہے. آپ کو پتہ ہے کشمیر انٹرنیشنلائزڈ ہو گیا ہے, ایک بار پھر وہ عالمی سطح کے اوپر اجاگر ہو گیا ہے. یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں, پاکستان نے بہت سارے حوالوں سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے کوشش کیے بغیر بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی. بالکل کوشش اس طرف سے ہوئی, پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی گئی اور الٹا وہ بیک فائر ہوئی وہ چیزیں مودی سرکار کی طرف سے. اور پاکستان کا اس وقت جو ہے نا دنیا بھر میں واہ واہ ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا ایک حقیقت پسندانہ وہ ہے کہ پہلگام واقعہ ہوتا ہے اور دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے, عالمی میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, اس قسم کے جو ادارے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تحقیقات نہیں ہوتی پہلگام واقعے کی, اور الزام جو ہے پاکستان پہ لگایا جاتا ہے. وہ تحقیقات مکمل نہیں ہوتی, یہ پتہ نہیں لگتا کہ کون لوگ تھے, کتنے لوگ تھے, کہاں سے آئے تھے, منصوبہ بندی کہاں پہ ہوئی تھی, کس نے سہولت کاری کی تھی, یہ اتنے زیادہ چیک پوسٹ سے گزر کے یہ حملہ آور جو تھے یہ پہلگام تک کیسے پہنچ گئے, وہاں سے کیسے فرار ہو گئے. اور جناب آپ نے پاکستان کے اوپر الزام بھی لگا دیا, پاکستان کے اوپر عام سویلین شہریوں پہ, ان کے مدرسوں پہ, مساجد کے اوپر آپ نے حملہ بھی کر دیا. تو دنیا تو دیکھ رہی ہے, دنیا تو یہ سارا معاملہ دیکھ رہی ہے, اور پاکستان کی طرف سے بار بار یہ پیشکش, آج بھی یہ پیشکش موجود ہے کہ آپ پہلگام واقعے کے جتنے بھی ثبوت آپ کے پاس پاکستان کے خلاف ہیں کسی عالمی فورم کا انتخاب کریں, وہاں پہ آپ بھی ثبوت لے کے جائیں. ہم بھی اپنے جعفر ایکسپریس جو ہائی جیکنگ کا واقعہ ہے اس کے ثبوت, یا بلوچستان میں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے ثبوت جو ہندوستان کے خلاف ہیں وہ بھی ہم پیش کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کو تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, پانی کے اندر چری نظر آ رہی ہے اس کو, تو وہ اس پیشکش کو قبول نہیں کر رہا. اور جس طریقے سے میں نے وہ بلاول بھٹو کا ذکر کیا, جس طریقے سے انتہائی کمپوزڈ انہوں نے پریس کانفرنس کی, جس طریقے سے انہوں نے بات کی سفارتی میدان میں میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی کامیابیوں کا سفر ہے وہ جاری ہے, اور یہ جو فیصلے ہوئے ہیں اقوام متحدہ کی سطح کے اوپر یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. بالکل. اچھا سر, بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ امریکہ موجود ہیں اور انڈیا کا بھی وفود جو ہے وہ امریکہ موجود ہے, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں, ایک تو بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں جو وفد گیا ہے یہ امریکہ میں موجود ہے. یہ 9 رکنی وفد ہے, اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, MQM کے نمائندگان بھی ہیں, اور سابقہ سیکرٹری خارجہ اور سابقہ سفراء بھی اس میں شامل ہیں. جو ششی تھرور کی قیادت میں ایک وفد جو ہے وہ بھی امریکہ میں موجود ہیں. وہاں انہوں نے 7 مختلف وفود بنائے ہیں, اور ان میں 57 ممبرز ہیں ان 7 وفود میں.
یہ مختلف سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہاں کی پارلیمان کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی کو آپ دیکھیں تو جو ویڈیوز آ رہی ہیں اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری کی باتوں اور ششی تھرور صاحب کی ایک محفل میں وہ گانا گا رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ انجوائے کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ اپنا سرکار کا پیسہ وہاں پہ سیر سپاٹے کے لیے خرچ کرنے کے لیے گئے ہیں، یا آپ ہندوستان کے لیے سفارت کاری کر رہے ہیں؟ تو یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے. اور جس طریقے سے یہ اقوام متحدہ کی سطح کے اوپر جو پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، انڈین میڈیا میں ایک عجیب قسم کا رونا دھونا جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے ایک بار پھر. وہ تو پہلگام کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا. سوشل میڈیا پہ اور ان کے میڈیا کے اوپر جی یہ پاکستان تو خود دہشت گرد ملک ہے، تو پاکستان کیوں اتنا اہم کمیٹیوں کے آپ نے وہ کر دیا جی، اس کی سربراہی یا نائب سربراہی آپ نے دے دی. تو وہاں کا جو بیانیہ ہے دنیا بھر کو اب پتہ چل چکا ہے، کیونکہ یہ صرف پاکستان کے ساتھ ہندوستان نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کا قتل، امریکہ میں اس طرح کی وارداتیں، برطانیہ میں اس طرح کی وارداتیں، تو باقاعدہ ایک سرٹیفائڈ جو دہشت گرد ریاست ہے انڈیا، وہ درجہ اس کو ملنے والا ہے. سرٹیفکیٹ اس کو نہیں ملا، لیکن دنیا اب یہ مانتی ہے کہ اگر کوئی ریاست دہشت گردی میں ملوث کوئی ملک ہے تو وہ ہندوستان ہے. دہشت گردی کا شکار جو ملک ہے وہ صرف پاکستان ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ سر، اپنے قیمتی وقت، اپنی قیمتی رائے دینے کا بہت بہت شکریہ. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن پہ اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.